अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी। जैसे आज संडे के दिन है तो संडे स्पेशल डॉक्टर्स एनक्लेव विलिंग वेस्ट लाहौर से हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। बाकी के दिन मैं आपको बताता जाऊं, जैसे सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे लाहौर विलिंग वेस्ट से ब्रॉडकास्ट किया जाता है ये शो, एंड वेडनेसडे फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज़। इसी तरह थर्सडे एंड फ्राइडे फ्रॉम कराची स्टूडियोज़ विलिंग वेस्ट एंड क्लिफ्टन एंड नाजिमाबाद से ये शो ब्रॉडकास्ट किया जाता है। 7 days a week, सेम टाइम 7 PM to 8 PM हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, और कोई अवेयरनेस प्रोग्राम रिगार्डिंग साइकाट्रिक डिजीज़ या कोई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और लाइफ मॉडिफिकेशंस जो जनरली नॉट ओनली इन साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स बल्कि आम रूटीन में भी जो हेल्दी रूटीन होनी चाहिए एक इंसान की, उन पे बात की जाती है। और जो संडे का शो होता है स्पेशल संडे, तो उसके अंदर हम लास्ट वीक के जितने इम्पोर्टेंट क्लिप्स होते हैं, जितने इम्पोर्टेंट डिस्कशंस की जाती हैं, जिन पे आपकी तरफ से भी कोई कमेंट होता है, कोई क्वेरी होती है, कोई सवाल होता है, तो उनको डिस्कस किया जाता है, दोबारा से हाईलाइट किया जाता है। तो इसी तरह आज के दिन भी हम 2 क्लिप्स ऐसे हैं जिनको डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट से अगर स्टार्ट करें तो डॉक्टर सदाकत अली एंड डॉक्टर हमाद का एक क्लिप है जिसके अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह जो साइकाट्रिक डिजीज़ होती हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने में फैमिली की तरफ से जो गलत जो मिस्टेक्स उनकी तरफ से हो जाती हैं, जो इनेबलिंग, प्रोवोकिंग, जो अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वादे लेके या डांट डपट करके या मार पीट करके या उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके कोई बिज़नेस स्टार्ट करके उनकी एडिक्शन को मैनेज कर लेंगे, उनके साइकाट्रिक डिसऑर्डर, चाहे वो बाइपोलर है, चाहे वो डिप्रेशन है, उसको मैनेज कर लेंगे। तो वो किस तरह पेशेंट की लाइफ को अफेक्ट करता है, और किस तरह वो जो पेशेंट हमारे पास 10 साल के से पहले आ जाना चाहिए था, वो लिंगर ऑन करते करते अराउंड 10 years 15 years के बाद प्रेजेंट करता है, और तब तक सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई होती है। इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट, मतलब जब पेशेंट को फैमिली मेम्बर्स ट्रीटमेंट में ले आते हैं, तो उसके बाद क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं फैमिली मेम्बर्स, तो उनको डिस्कस किया है डॉक्टर सदाकत अली ने, और किस तरह क्या राइट पैटर्न है कि एक पेशेंट को किस तरह मैनेज किया जाना चाहिए, किस तरह उसको ट्रीटमेंट में लेके आना चाहिए, और ट्रीटमेंट में लाने के बाद क्या पैराडाइम्स रखने चाहिए, क्या काम करने चाहिए। तो इसी के मतलब ये क्लिप आप देखिए, और जो डिस्कशन है वो आफ्टर द क्लिप करते हैं। जी, सवाल ये बनता है कि एक बेटा है जो कि मानता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला है, वालदा की ख्वाहिश है कि वो मान जाए। अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे नशा है, मसला कोई इंसान समझता नहीं है, उसमें फिर इलाज किस तरह से कोई उसका आगाज़ किया जाए, कोई दाखिल कराया जाए, ना कराया जाए, उससे बातचीत की जाए। सर, ये जो सारी एक ऐसी कैफियत है कि इसमें फिर आगाज़ कहाँ से हो? क्या किसी रिहैब सेंटर को अप्रोच किया जाए या ख़ुद से कोई चीज़? देखिए, रीहैब सेंटर से रब्ता तो करना पड़ेगा, लेकिन दाखिला हो कि नहीं हो ये एक अलग मौजू है। आज के रीहैब का मतलब लाजमी दाखिला नहीं है। अगर कोई राज़ी है आउटडोर में अपना किरदार अदा करने के लिए तो फिर दाखिले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई राज़ी ही ना हो तो उसको राज़ी करने के लिए भी फिर दाखिले की तो बहरहाल ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत से मुस्तमिल तरीक़े हैं जिनके तहत पेशेंट को पहले राज़ी किया जाता है। तो ये पहला पड़ाव है। तो उसके बाद आगे असल मसला तो नज़रियाती तब्दीली का है कि एक बंदा जिस चीज़ से मोहब्बत करता है उस चीज़ से नफ़रत करने लगे। अब ये जो बिल्कुल कलाबाजी है बहुत बड़ी, ये नज़रियाती कलाबाजी कैसे दिलाई जाए, मरीज़ की कैसे मदद की जाए। अब वैसे रीहैब की जहाँ तक बात आती है तो पहला रीहैब तो घर होता है, या पहला अस्पताल तो घर होता है, क्योंकि उसी घर में कोई नोट करता है उन तब्दीलियों को या इशारों को या निशानियों को, साइन सिम्टम्स को जो किसी नशे के मरीज़ की ज़िंदगी में आने शुरू होते हैं। उसके सोने जागने के औकात बदलते हैं, उसके बोलचाल, उसकी चाल ढाल सारी बदल जाती है। तो सबसे पहले तो घर का कोई फ़र्द नोट करता है
تو پہلا ڈاکٹر تو پھر گھر کا ڈاکٹر ہوا جو ڈائیگنوز کر رہا ہے. اب گھر میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں, بیوی بچے بھی ہوتے ہیں, اور سارے اپنی اپنی کوشش کرتے ہیں, سب ڈائیگنوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا ڈائیگنوسس بھی ہوتا ہے. یہ گھر میں نوٹ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اخلاقی بیماری آتی ہے, ورنہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ سوتا ہے, جاگتا ہے, اٹھتا ہے, لڑائی جھگڑے کرتا ہے, شاید اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اور بیماریوں میں بھی گھر کے لوگ نوٹ کرتے ہیں. اگر گھر کا کوئی فرد بار بار واش روم جاتا ہے یورین پاس کرنے کے لیے, تو گھر والے کہتے ہیں کہ تیری شوگر تو نہیں ہو گئی, یا کسی کو سانس چڑھتا ہے یا دل تیز تیز دھڑکتا ہے تو گھر والے فوراً سوچتے ہیں کہ کہیں دل کا دورہ تو نہیں ہو گیا. پینک اٹیک آج کل سب سے زیادہ گھر والے ایسے ہی اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں جیسے کوئی دل کا دورہ ہے, جو کہ نہیں ہوتا. دماغی امراض جو ہیں اس کے بارے میں ہم اس طرح شاید نہیں سوچ پاتے. دماغی امراض جو مخفی امراض ہیں, وہ اس کی جو سائنس سمٹمز ہیں وہ اخلاقیات کے گرد گھومتی ہیں, وہ بیماریوں کے گرد نہیں گھومتی. وہ جو اخلاقیات یا کردار کے معاملوں میں تبدیلیاں نظر آتی ہے, جس سے کہ یہ بنیادی طور پر گھر والے اسے ایک مورل ایشو کے طور پر لینا شروع کرتے ہیں, جس سے بنیادی پرابلم پیدا ہوتا ہے. اور گھر میں مختلف لوگ مختلف ڈائیگنوسس کر رہے ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے اس کو بچپن میں پیار نہیں ملا, یہ مریض کا بوجھ ہوتا ہے, جو اس کمپنی اچھی نہیں ہے, اس کے دوست یار اچھے نہیں ہیں, کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں. تو جتنے گھر میں افراد اتنے گھر میں ڈاکٹر, اور پھر وہ اپنی اپنی اینٹی بایوٹک دیتے ہیں, اپنی اپنی پیناڈول دیتے ہیں, اپنا اپنا وہ سب کچھ کرتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں میں تو علاج ہی نہیں کرنا, تو وہ کہتے ہیں جی مینوں کچھ پوچھو ہی نہ. یہ ہے کہ یہ گھر گھر کی کیونکہ کہانی ہے, اور یہ گھر گھر کی جو کہانی ہوتی ہے اس میں علاج بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سیانے ہیں, آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار میرا بچہ اس طرح کر رہا ہے, تو اس کو جواب یہ ملتا ہے کہ کوئی گل نہیں, ایس عمر سے ساری انج کر دینا. ہر بیماری میں بندہ رشتہ داروں سے بھی پوچھتا ہے, ہمسایوں سے بھی پوچھ لیتا ہے, بعض اوقات تو رکشے والے سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ چلو کرایہ تے اسی انو سفردہ دے رہے ہیں تو کوئی چنگا مشورہ ہی دے دے گا, بابا پھرن ٹرن والا بندہ ہے. تو مطلب نشے کی بیماری میں تقریباً ہر بندہ ویسے ہی ماہر ہے, آپ کسی سے پوچھ لیں. اور مجھے پچھلے دنوں ایک تھانے دار صاحب ملے, کہتے ہیں کیا آپ کرتے رہتے ہیں, باتیں اتنی کرتے رہتے ہیں, کوئی بندہ ہو تو میرے کو بھیجو, میں چھڑانا ہوتا نشہ, 476 روپے ہوتا ہے نشہ چھڑ جائے. سر یہی بات ہے, ڈیزیز کانسیپٹ نہیں ہے نا, اس کو بیماری تو نہیں سمجھا جاتا. آپ نے تو بڑی آسانی سے اس کو بیماری تک پہنچا دیا ہے, لیکن جو گھر والے ہوتے ہیں یا معاشرہ ہوتا ہے وہ اس کو بیماری نہیں سمجھتا. کیونکہ اگر اس کو بیماری سمجھے گا تو پھر ریہیبلیٹیشن کو ایک ہسپتال سمجھے گا, اور پھر وہ ادھر لے کے آئے گا, کیونکہ بیماریوں کا علاج جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے, گھروں میں نہیں ہوتا. پر دیکھیں جیسے پہلے ہم نے کہا کہ یہ پہلا ہسپتال یا پہلا ریہیب گھر میں ہوتا ہے جس میں ابتدائی تشخیص ہوتی ہے, تو جسے ہم پرائمری کیئر یونٹ کہہ سکتے ہیں. اور پھر وہاں علاج بھی ہوتا ہے جو نہیں ہو پاتا, کیونکہ یا تو گھر والے انیبلنگ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اس کی زندگی میں جو بھی ڈیمیج چل رہا ہوتا ہے اس ڈیمیج کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, اس کے نتائج اس کو نہیں بھگتنے دیتے, اس کو ویسے واضح و نصیحت بڑی کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ تمہیں مستقبل میں کیا پرابلمز ہوں گے, یا تم تباہ ہو جاؤ گے, تم برباد ہو جاؤ گے. یہ بہت ساری باتیں گھر والے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے کان پہ جوں نہیں رینگتی, کیونکہ وہ نتائج کو محسوس نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ نتائج گھر والے اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں. اگر وہ پولیس میں پکڑا گیا تو جا کے منت سماجت کر کے روپیہ پیسہ دے کے تو چھڑا لیں گے. لیکن جب وہ چھڑا کے لاتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے حرکت کیا کرتے ہیں؟ بیزتی کرتے ہیں, کیونکہ اس دن وہ بیزتی کرا لیتا ہے. جی, تو وہ رج کے کرا لیتا ہے, کہتا ہے تھوڑا بند ہے بیزتی کرنا, میرا بھی بند ہے پھر. اسی طریقے سے اگر وہ کسی سے قرضہ لیتا ہے تو گھر والے ادا کرتے ہیں, تو گھر والے کہتے ہیں نہیں ادا کریں گے تو شہر میں بدنامی ہوگی, یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو پھر بھی بےعزتی کرتے ہیں. تو انیبلنگ اور پرووکنگ یہ دو چیزیں ہیں جو 1 by 1 چلتی رہتی ہیں, اور اس میں بیماری پلتی رہتی ہے, اور آخر میں تکلیف اتنی زیادہ ہو جاتی ہے گھر والوں کی اور اس کے پیچھے پیچھے مریض کی بھی, کہ وہ پھر ایک ریہیب سے رابطہ کرتے ہیں. تو ریہیب ایک دوسرا ہسپتال ہوتا ہے اس مریض کی اور فیملی کی زندگی میں, اور وہاں ریہیب میں پھر بیسٹ پریکٹسز ہیں جب وہ سب کر لیتے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے ہاں 100 دن کا ریہیب ہوتا ہے, تو 100 دن میں ہم
پیشنٹ کو اور فیملی کو جتنی بھی مدد فراہم کر سکتے ہیں, رہنمائی دے سکتے ہیں, دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ گھر جاتا ہے. تو یہ پھر وہ پہلا ہسپتال ہے جس میں وہ چلا جاتا ہے, اور پہلا ری ہیب ہے جس میں وہ چلا جاتا ہے, اور پہلے والے ڈاکٹروں کے تھے چڑھ جاتا ہے, اور گھر میں حسب توفیق جو ہے بڑے چھوٹے سب بہن بھائی ماں باپ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یا تو یہ مدد کرتے ہیں جو ری ہیب ہے جہاں وہ گئے تھے ان کی ہدایات کے مطابق, یا پھر وہ اپنی واپس اصلی پریکٹسز پہ آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ مدد کرتے ہیں, اگر انہوں نے مدد کرنی سیکھی ہوگی, مطلب یہ ہے کہ ری ہیب کا مطلب ہی یہی ہے کہ فیملی کو مدد کرنا سکھا دیں, فیملی کو بات کرنا سکھا دیں. سر وہ یہ ہم جو ایز اے فیملی اگر ہم آتے ہیں تو ہم تو بتاتے ہیں کہ یہ وہ اس مدر نے جو آپ کو خط لکھا ہے وہ کہتی ہے میں یہ دیکھیں میرا بچہ یہ کر رہا ہے, آپ یہ اس کو رنگ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی آئیں اور سیکھیں پھر اس کو کیسے سیکھنا کیسے کرنا ہے. تو اس لیے جب تک کہ بائیلیٹرل نہیں ہوتی چیز تو پھر تو آپ 100 دن رکھ لیں 200 دن رکھ لیں, جب تک وہ ڈاکٹر جو کہ گھر میں ہے اس کو آپ ٹرین نہیں کریں گے اس وقت تک تو نتائج مطلوبہ نہیں ملیں گے. اور بیماریوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز کا مریض ہے تو گھر والوں کو سیکھنا پڑے گا کہ گھر میں کھانے پینے میں کیا تبدیلیاں لانی ہیں, مریض کی کیسے مدد کرنی ہے, کیسے مٹھائی اس کے سامنے نہیں کھانی تاکہ اس کو ٹیمپٹیشن نہ ہو, گھر میں ماحول کو کیسا رکھنا ہے کہ جس سے کہ مریض کو کوئی ورزش کوئی واک کوئی اچھا. سر یہ تو آپ کرونک بیماری کی بات کر رہے ہیں نا کہ ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, کرونک بیماری ہے. ہاں جی, میں آپ کو بتاؤں کہ بیماری جو ہے اس کی شفا یابی کے لیے چاہے وہ کرونک نہ بھی ہو, مثلا کسی کو گیسٹرونٹرائٹس ہے, ٹھیک ہے, تو اب گھر والے یہ نہیں سیکھیں گے کہ اس کو دینا کیا ہے, تو وہ مرغن غذائیں دیں گے تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ ظاہر ہے نہیں. تو یہ ضروری نہیں, یہ اسی لیے بیماری اسی وقت جائے گی کہ جب کہ ایک ٹیم اپروچ ہوگی. دیکھیں اس میں جو 2 مین اپروچز ہیں جن میں سے ایک چوکیدارہ اور پولیسنگ ہے وچ کمز نیچرلی ٹو ایوری فیملی. ہر فیملی کو کوئی پیر مرشد جو ہے وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ آپ نے چوکیدارہ کرنا ہے, آپ نے پولیسنگ کرنی ہے, آپ نے گھیرا ڈال کے رکھنا ہے, منڈے تے نظر بڑی پکی رکھنی ہے. تو جب ہر کوئی پہلے یہ کرتا ہے تو جب تک بھرپور طریقے سے یہ چیزیں ناکام نہیں ہو جاتی تب تک وہ کسی دوسرے طریقے کی طرف مائل نہیں ہوتے, کیونکہ جو چوکیدارہ ہے اسے سیکھنا نہیں پڑتا. ہمیں چوکیدارہ کرنا, ہاتھا پائی کرنا, پولیسنگ کرنا, بستی کرنا, روپ جمانا یہ نیچرلی آتا ہے, یہ ہمارے پیکج کا حصہ ہے. کوئی معاشرہ یہ نہیں کہے گا کہ بھئی اگر اس کو یہ چیز ہے تو ری ہیب میں جاؤ, ری ہیب سے تو پیچھے جو ٹریکر لا دو لگ جائے گا. تمہیں پتا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے حالات اس کے خراب نہیں ہیں, گھر میں تھوڑا اس کی بات کو ذرا مانیں آپ, یا ذرا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کنوینینٹلی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس کو محبت دیں, اور اگر محبت سے نہیں ماننا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو مزید محبت دیں. دوسرا تھوڑا فیئر انڈیوس کر دینا کہ اگر آپ اس کی بات نہیں مانتے تو یہ گھر سے چلا جائے گا, آج کل کے بچے انج ہوندے نے. تو یہ جو علاج تو نہیں کہیں گے, ہم اس کو گھریلو ٹوٹکے کہہ سکتے ہیں, یہ بیماری کو اور بڑھاتے ہیں. یہ زبیدہ آپا کے ٹوٹکے جو ہیں یہ ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مجھے آج تک میں سراغ لگانے کے پیچھے ہوں کہ وہ چیزیں کیسے مشہور ہو گئی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر بچپن میں پیار نہیں ملا, یا والدین کہتے ہیں اسی ضرور کوئی گناہ کیتا ہوئے گا جہدے نتیجے ساڈا پتر جڑا ہے وہ نشئی ہو گیا ہے, یا پتہ نہیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی تہاڈی آمدنی جڑی ہے حلال دی نہیں تد تہاڈا پتر نشہ کرن لگ پیا. تو ایک تو بندہ ویسے تکلیف سے آدھا مرا ہوتا ہے, دوسرا اس قسم کی باتیں جب زمانے سے سنتے ہیں اور ان کو مان لیتے ہیں تو بندہ پھر دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا. علاج کی طاقت ہی نہیں آتی ہے, وہ اور سے اور اسٹریپ نہیں آ سکتی. تو پہلی بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پہلا ریہیب ہے وہی آخری ریہیب ہے, یعنی گھر. لیکن یہ جو بیچ کا ہے ایک پارٹ جو کہ آپ ریہیب میں جاتے ہیں تو یہ آپ محتاج ہونے نہیں جاتے, یہ آپ اپنے آپ کو خود کفیل بنانے کے لیے جاتے ہیں کہ آپ ایک تجربہ کرتے ہیں جو کہ جو پہلا ریہیب ہوتا ہے یعنی گھر, اور گھر کے ڈاکٹرز مل کے کئی سال علاج کرتے ہیں. ایوریج آپ سمجھ لیں کہ 7 ایئرز
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹس کا جو گھریلو علاج ہوا ہے، علاج بالمثل ہوا ہے، وہ کوئی 7 سال ہوتا ہے، اور وہ شافی علاج نہیں ہے. اچھا تو جب وہ علاج کامیاب نہیں ہوتا اور انگ انگ دکھنے لگتا ہے تو تب وہ آتے ہیں ہمارے پاس، یعنی ریہیب میں آتے ہیں. اور ریہیب میں بھی وہ آتے ہیں تو ان کو یہ نہیں لگتا کہ ان کا طریقہ علاج غلط تھا، ان کو لگتا ہے کہ وہ تھک گئے تھے. تو وہ ہمیں مزدوروں کی طرح ہائر کرتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، آپ نے اس کے مطابق علاج کرنا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھیا آپ ہمیں موقع دیں علاج کرنے کا. آپ علاج کر کر کے ابھی تک اکتائے نہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. تو وہ کہتے نہیں وہ نکلنے والا تھا نتیجہ، لیکن ہم نے سوچا کہ چلیں آپ کو بھی کوئی کام دھندا تو دینا ہی چاہیے. تو پھر وہ بار بار جب ضد کرتے ہیں اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے مشورے پہ چلیں، اب آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم سے سیکھ لیں، بعد میں آپ کا یہ شوق پورا ہوتا رہے گا کیونکہ باقی زندگی آپ نے ہی اس کے ساتھ چلنا ہے. تو وہ کہتے ہیں ساڈی منو. تو اس کی وجہ پتہ ہے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ کسی پیسے نہیں دیندے. مطلب یہ ایک بات جو ہے ان کے ذہن میں ہوتی ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ڈرائیور رکھ لیں اور گاڑی آپ خود چلائیں، یا آپ ڈرائیور کو بتاتے رہیں کہ کہاں سپیڈ تیز کرنی ہے اور کہاں سپیڈ ہلکی کرنی ہے، کہاں بریک لگانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسا ڈرائیور جس کو کوئی ساتھ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا مسلسل مشورے دے رہا ہو، بلکہ پچھلی سیٹوں سے بھی مشورے آ رہے ہوں، تو ایسا ڈرائیور تو مارے گا نا گاڑی. سر اس کی وجہ ایک بنیادی مجھے لگتی ہے جو یہ ہے کہ اس کو بیماری تو نہیں سمجھا جاتا نا سر. اگر بیماری سمجھا جائے، دیکھیں آپ کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو، کوئی شوگر کا مریض ہو، کوئی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کا مریض ہو، تو وہ کدھر جائے گا؟ کیا وہ اپنے ٹوٹکے استعمال کرے گا؟ اور اگر کرتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اس میں بھی کرتا ہے، اس میں بھی کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ ڈائبٹیز کے مریض جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کڑوی چیزیں کھائیں گے تو ان کا جو میٹھا خون ہے وہ میٹھا نہیں رہے گا، وہ کینسل ہو جائے گی، کڑواہٹ کی وجہ سے مٹھاس ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے نتائج آ جاتے ہیں نا، بہت جلدی اس کے نتائج نکل آتے ہیں سامنے. یا وہ کہتے ہیں کہ جی اگر دل کی کوئی نالیاں بند ہو گئی ہیں تو وہ لہسن کھانے سے، اجوا کھجور کھانے سے وہ کھل جائیں گی. تو مطلب یہ چیزیں جو ہیں ہر بیماری میں چلتی رہتی ہیں. آپ شاید ہی کوئی بیماری ایسی تلاش کر سکیں کہ جس میں ضعیف الاعتقادی اور پسماندگی نہیں پائی جاتی. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ نشے کی جو بیماری ہے، جسے عام طور پر جسمانی بیماری نہیں سمجھا جاتا، در حقیقت یہ ایک جسمانی بیماری ہے. یعنی ہمارا جو جگر ہے جس کا کام الکوہل اور ڈرگز کو میٹابولائز کرنا ہے، یعنی ہضم کرنا ہے، تو اس کا جب ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے ان دو چیزوں کے حوالے سے، ہمارے جسم میں ایک بڑا الیبوریٹ سسٹم ہے کہ جو انسان کو ڈرگز اور الکوہل سے مزہ اٹھانے میں مدد دیتا ہے. جب یہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے، جو کہ ایک فزیکل خرابی ہوتی ہے اور جینیٹک ان نیچر ہے، پیچھے خاندانوں میں یہ جینز میں چلی آ رہی ہوتی ہے. کچھ خاندان ایسے ہوں گے کہ جن میں جب بھی کوئی نشہ کرے گا یا شراب پیے گا تو نشے کی بیماری یا شرابیت کی بیماری آئے گی، اور کچھ خاندان ہوتے ہیں جن میں لوگ نشہ کرتے ہیں تو نشے کی بیماری نہیں آتی، وہ ویسے ہی چھوٹے موٹے کھجل خواری میں رہتے ہیں. لیکن جی ویلکم بیک. تو آپ نے بھی دیکھا جو ڈاکٹر صداقت علی اینڈ ڈاکٹر حماد ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا مسٹیکس یوزلی فیملی کی سائڈ سے آ رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹس اور جو ڈیزیز ہے وہ سفر کرتی ہے. تو لیٹس اسٹارٹ ود اٹ. میں اپنے جو ایکسپرٹ ہیں ان کا بھی انٹروڈیوس کرواتا جاؤں کہ ہمارے ساتھ جیسے سنڈے کو اویلیبل ہوتی ہیں ڈاکٹر عائشہ. تو آج بھی ویلکم ٹو دا شو مس. تھینک یو. تو کیا وہ باتیں ہیں کہ جو مسٹیکس یوزلی کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس بھی اور پیشنٹ کی فیملی بھی، کہ جن کی وجہ سے ڈیزیز اور خراب ہوتی جاتی ہے، اور انسٹیڈ کہ وہ ٹریٹمنٹ میں لے کے آئیں، مینجمنٹ کی طرف لے کے آئیں، وہ اپنی مرضیاں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ٹوٹ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم انہیں حج پہ بھیج دیں، عمرے پہ بھیج دیں، یا ان کو کوئی بزنس سٹارٹ کروا دیں تو یہ بہتر ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر احمد. فیملیز کا انڈیڈ بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس ڈیزیز میں بھی اور اس کے ٹریٹمنٹ میں بھی، جس کی وجہ سے جب بھی کوئی بھی فیملی یا کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ صرف پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ نہیں بلکہ پوری فیملی کا ٹریٹمنٹ ہے. تو فیملیز کی اگر ہم کچھ کامن مسٹیکس آئیڈینٹیفائی کریں
تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پاتے. جس طرح آپ نے کہا کہ عمرے پہ بھیج دیں یا حج پہ بھیج دیں یا کوئی کام شروع کروا دیں, تو انسٹیڈ آف انڈرسٹینڈنگ کہ بیسیکلی دس از اے ڈیزیز, یا تو وہ اس کو ڈیزیز کنسیڈر ہی نہیں کرتے یا تو مس ڈائگنوسس کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر یہ بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ فٹیگڈ ہے, آئسولیٹڈ ہے اور اس کی انرجی نہیں ہے, تو اس کو وہ سمپل کہہ دیں گے اچھا کھانے کی کمی ہے تو کھانا شانا زیادہ کھاؤ, روٹی زیادہ کھاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے. حالانکہ آن دا ادر ہینڈ اٹ کین بی بیکاز آف ڈپریشن ٹو. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ آئیڈینٹیفائی کر بھی لیتے ہیں تو ادھر ڈینائل آڑے آ جاتا ہے. ڈینائل بیسیکلی ان کا ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے ڈیو ٹو دا اسٹگما ایسوسیٹیڈ ود سائیکیٹرک ڈس آرڈرس, اسپیشلی ود ایڈکشن. بالکل. کہ فیملیز جو ہیں, چونکہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ ایڈکشن یا موڈ ڈس آرڈرس, غصہ زیادہ کرنا, مینیپولیشن کرنا, دیز آر بیسیکلی ناٹ دا کریکٹر ڈیفیسٹس بلکہ دیر از سم تھنگ رانگ ود یور برین. ٹھیک ہے. تو جس کے لیے صرف نماز پڑھنے کی یا دم کرانے کی یا تھوڑی سی لیکچرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بلکہ فل فلیج ایک اسٹرکچرڈ ٹریٹمنٹ سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو فیملی اگر اس کو آئیڈینٹیفائی کر بھی لیتی ہے تو وہ اتنا ٹائم لگاتی ہے کہ کیونکہ وہ اس کو ایک فیملی سیکرٹ کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ بس گھر کی بات جو ہے وہ گھر میں ہی رہ جائے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے جب بالکل ہی راک باٹم ہٹ ہوتا ہے, کرائسس ہوتا ہے, تو پھر فیملی کو, چونکہ تب تو سب کو پتہ ہوتا ہے, تو پھر فیملی کہتی ہے کہ اچھا چلو اب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جو ہے وہ سوچ لیتے ہیں. اچھا, اب اس ڈینائل میں رہنے کے ساتھ ساتھ یا اس چیز کو, گھر کی بات کو گھر میں رکھنے کے لیے فیملی جو ہے وہ انیبلنگ اسٹارٹ کر دیتی ہے. انیبلنگ بیسیکلی یہ کہ اس کے جو ایسے نشئی رویے جس کی وجہ سے اس کی بیماری کو زیادہ شے مل رہی ہے, بیماری پروان چڑھ رہی ہے, تو اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پیشنٹ کو کانسیکوینسز نہ فیس کرنے دینا. جس طرح اگر پیشنٹ نے کسی سے ادھار لے کے نشہ خریدا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا ہے, کسی اور کا کوئی لاس کر دیا, تو فیملی جو ہے وہ انٹروین کر کے وہ اس لاس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرے گی. اس طرح ہمارے ایک پیشنٹ بھی تھے, بلکہ ان کی فیملی بتا رہی تھی کہ پیشنٹ جو ہے وہ میڈیسنس بھی نہیں لے رہے تھے, کاؤنسلنگ میں بھی نہیں آ رہے تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ غصے میں آ کے شیشے توڑ دیے. تو اگلی صبح جب وہ اٹھے تو فیملی نے جو ہے وہ سارے شیشے جو ہیں وہ ریپیئر کروائے ہوئے تھے, ریپلیس کروا دیے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد جب ہم نے ان کو بتایا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس, تو پھر دوبارہ اسی طرح کا سیم ایپیسوڈ ہوا کہ پیشنٹ نے کچھ برتن اور کچھ شیشے جو ہیں وہ توڑ دیے تھے. اب فیملی نے اس چیز پہ بالکل بھی پردہ نہیں ڈالا. تو پھر رات کو جب ایک فیملی ممبر کی آنکھ کھلی تھوڑی آواز سے, تو بیسیکلی وہ دیکھ رہے تھے کہ پیشنٹ جو ہے وہ خود وہ چیزیں اکٹھی کر رہا تھا. یعنی کہ اس کو کہیں نہ کہیں یہ چیز ریئلائز ہوئی جب اس نے دیکھا کہ بیسیکلی اس نے کیا کیا ہے. تو اس میں یہ کہ مطلب کہ جو کانسیکوینس ان کی ڈیزیز کی وجہ سے آ رہے ہیں تو ان کو فیس کرنے دیں, تاکہ ان کی دماغ میں بھی جائے کہ جس وجہ سے, جس بیماری کی وجہ سے نشہ استعمال کرنے سے ان کی جو انسائٹ خراب ہو جاتی ہے, ان کا کنٹرول خراب ہو جاتا ہے, تو وہ ان کے پاس انہیں سمجھ آئے کہ ہاں بھائی میری بیماری کی وجہ سے یہ مجھے کانسیکوینس فیس کرنا پڑ سکتا ہے. بالکل. اور پھر اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ فیملی جو ہے وہ آن دا بہاف آف پیشنٹ ایکسکیوز بنانے لگ جاتی ہے کہ جس طرح کوئی بات نہیں, ویسے بہت اچھا ہے لیکن غصے کا ذرا تیز ہے, ویسے تو بہت اچھا ہے, نمازیں بھی ساری پڑھتا ہے, لیکن بس یہ کہ یہ کرتا ہے, نشہ کرتا ہے کبھی کبھی, یا ایسے کرتا ہے یا ویسے کرتا ہے. اور وہ جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر وہ ایک کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس چیز کا قصوروار سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری غلطی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایڈکشن میں یا موڈ ڈس آرڈرس کا شکار ہے. اکثر فیملی اس طرح کہتی ہیں کہ ہم نے بچے کو ٹائم نہیں دیا, ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی. انفیکٹ ایک فیملی پچھلے ہی دنوں جو ہے وہ ڈاکٹر صداقت کے ساتھ ان ٹچ تھی, اور انہوں نے کہا کہ بیسیکلی انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو کسی نے کہا ہے کہ آپ حرام کماتے تھے تو اس کی وجہ سے آپ کا بچہ جو ہے وہ نشے میں مبتلا ہے. تو مطلب کہ وہ جو ہے ایک بلیم گیم کہ یا تو وہ خود گلٹ ٹرپ میں چلے جاتے ہیں, یا پھر وہ پیشنٹ پہ بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے فیملی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے, تم ایسے کرتے ہو, تم ویسے کرتے ہو, تو تم جو ہے وہ ہمارے خاندان کا نام خراب کر رہے ہو. بالکل. اب مطلب کہ کہ ایک سائڈ پہ اگر انیبلنگ کر رہی ہے فیملی, تو وہی ممبر موسٹ لائکلی ہے کہ پھر ایک ٹائم آئے گا کہ وہ پرووکنگ کی طرف چلا جائے گا. ہی ول ریزورٹ ٹو پرووکنگ, کہ برا بھلا کہنا, بلیم ڈالنا, اور ایون کہ وربل ابیوز سے فزیکل ابیوز تک پہنچ جانا, کہ شاید اس سے
اس کو سمجھ آ جائے، اس سے وہ نشہ چھوڑ دے. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ دیکھیں انیبلنگ جب ایک سائڈ پہ چلتی ہے تو پھر فیملی ممبرز یا جو بھی اس کے قریبی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ اپنا حق سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا ہم نے اتنے پیار سے سمجھایا ہے تو اب جو ہے وہ ہم ڈانٹ بھی سکتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پہ پھر پیشنٹ کی سیلف اسٹیم کو جو ہے وہ مزید ہرٹ کیا جاتا ہے، اور اسٹریس تو آلریڈی اتنا ہی ہے. تو یہ جو ایک ایسا ویشیس سائیکل چلتا ہے کہ پہلے انیبلنگ آتی ہے، پھر پرووکنگ آتی ہے، پھر جب غصہ کر کے مار کے لڑ جھگڑ کے فیملی کی بس ہو جاتی ہے تو پھر وہ اگین انیبلنگ کی طرف چلی جاتی ہے، اور یہ ایک پیٹرن جو ہے یہ پھر اسٹیبلش ہو جاتا ہے. دوسری چیز اس میں آتی ہے کہ جس طرح پرووکنگ کی ہم نے بات کی کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. جس طرح بڑا ایگریسولی جو ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ سارے مسئلوں کا فوکل پوائنٹ قرار دے کے تو اس پہ بس اپنا ڈیسیژن جو ہے وہ تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس پروسیس میں جو ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ کے ساتھ کمپیشنیٹ اور ایمپیتھک ہو کے ڈیل کریں، تو اس جو ایک رول ہے یا جو ایک اپروچ ہونی چاہیے یہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اور زبردستی جو ہے وہ پیشنٹ سے اپنی باتیں منوانے کی کوشش کی جاتی ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا کہ علاج میں آنے سے پہلے کی کیا مسائل آتے ہیں. علاج میں آنے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ دیکھا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے ڈینائل کی بات کی تھی، تو فیملی کا ڈینائل جو ہے وہ سب سے پہلے واپس آتا ہے. کہ جس طرح ہم لوگ پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے میڈیکیشن جو ہے وہ ڈاکٹر کی پرسکرائبڈ ڈوز اور اسی ٹائم کے مطابق اسی انسٹرکشنس کے مطابق جو آپ نے بڑے ریلیجیسلی میڈیسنس لینی ہیں. بالکل. فیملی جو ہے وہ جب دیکھتی ہے کہ ہمارا لوڈ ون جو ہے وہ فزیکلی بھی بہتر ہو گیا ہے، اس کی صحت بھی بہتر ہو گئی ہے، اس کا رنگ روپ بھی نکل آیا ہے، وہ باتیں بھی وہی کر رہا ہے جو ہم لوگ چاہتے تھے کبھی کہ وہ کرے، تو فیملی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا اب ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، ہم اس سے اداس ہو گئے ہیں، تو اب ہم اس کو گھر لے کے جا رہے ہیں. پھر اگر پیشنٹ کسی نہ کسی طرح کر بھی لیتے ہیں ٹریٹمنٹ کی ڈیوریشن مکمل، انڈورس ٹریٹمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں، تو پھر آؤٹ ڈورس میں جا کے جو ہے وہ جب فیملی کہتی ہے کہ اچھا اب تو ہمارا مریض بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، تو دوائیوں کی اب اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، تو وہ ڈاکٹر سے یا اس کے کاؤنسلر سے کانٹیکٹ کیے بغیر ہی میڈیسنس میں خود سے مینوورنگ شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا روز روز کیا سیشن لینے جانا ہے، اس کو کل پہ ڈال دیتے ہیں. ایگزیکٹلی اب تو ٹھیک ہو گیا ہے، وہی باتیں ہیں، اب تو ضرورت نہیں ہے، یا چلو آج کی خیر ہے، آج مصروف ہیں تو کل دیکھ لیں گے. پھر وہ کل جو ہے وہ پھر کل پہ چلی جاتی ہے، تو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ کل آتی ہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے فیملی لرننگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اکثر یہ پیشنٹ کے ساتھ دیکھا ہے کہ پیشنٹ کے ریلیپس سے پہلے فیملیز کا ریلیپس ہوتا ہے. اس میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب فیملیز پیشنٹ کو لے کے آ جاتی ہیں ٹریٹمنٹ میں، تو اس کے اندر سٹارٹ میں بھی کافی مشکل ہوتی ہے فیملیز کو. یوزلی ان کا پیراڈائم یہی ہوتا ہے کہ جو کام وہ گھر پہ کر رہے تھے وہ اتنا کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، وہی کرنے کی ضرورت ہے. مطلب وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ پورے ٹریٹمنٹ کو چارج کریں، وہ لیڈ کریں، جیسا وہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہی ڈاکٹرز کو کرنا چاہیے، وہی میڈیکیشن ڈاکٹرز کو دینی چاہیے جو وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں. کہ ان کو سلیپ کی میڈیکیشن کیوں نہیں دیتے آپ، کہ ان کو آپ سلا دیں، ان کی سلیپ بہتر کر دیں، آپ ان کو یہ دیں، ان کے ساتھ اس طرح بات کریں. مطلب وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح وہ پہلے ٹریٹ کرتے رہے ہیں پیشنٹ کو اسی طرح ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کسی اور کی طرف سے ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا ایک حساب آ جاتا ہے کہ اچھا ہم نہیں کہیں گے تو شاید ہمارا بچہ جو ہے وہ ہماری بات مان لے گا. بالکل. تو یہ ٹریٹمنٹ کے پروٹوکولس کو مینڈ کر کے یا بینڈ کر کے جو ہے وہ اپنے ایک کامن سینس یا دیسی طریقوں کے یا اپنی ایک جو بھی آپ کی فرسٹ انسٹنکٹ ہے اس کے مطابق چلانے کی کوشش کرنا سب سے بڑی کامن سینس کے ذریعے سے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ایک بار اس میں ہے کہ اگر آپ کسی کاؤنسلر کی طرف آئے ہیں، کسی ریہیب کی طرف آئے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، تو لیٹ دا اسپیشلسٹ ڈو ہز ورک. مطلب ہی از ٹرینڈ ان دیٹ اسپیسیفک فیلڈ جس کے لیے آپ نے ان کو رجوع کیا ہے، ان کی طرف گئے ہیں. تو اگر آپ ان سے ان کی فیلڈ کے متعلق ان سے ہیلپ نہیں لیں گے اور اپنا ہی کام کروانے کی کوشش کریں گے تو نہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ جو اسپیشلسٹ جس کے پاس گئے ہیں اس کو کوئی فائدہ ہوگا، اور پیشنٹ بیچارہ اس کی تو وہ ڈیزیز اس طرح کی ہے ہی کہ اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. تو جس طرح ابھی ہم نے بات کی ہے کہ فیملی کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ کروشیل ہے.
جب تک فیملی نہیں جو ہے وہ اس چیز کو سمجھے گی تو تب تک پیشنٹ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، یا آئی تھنک کہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہی ہو جاتا ہے جب تک فیملی کی طرف سے وہ اسٹرانگ سپورٹ نہیں ملتی جو کہ بیسیکلی ریکوائرڈ ہے اکارڈنگ ٹو دا گائیڈ لائنز اینڈ پروٹوکولس. تو فیملی کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اب پوائنٹ از دس کہ ہمیں بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ فیملی کے لیے یہ ٹریٹمنٹ لینے کا ڈیسیژن بھی کرنا، اپنے لوڈ ون کو ادھر چھوڑنا اور بالکل جو ہے علاج کے انسٹرکشنز کو فالو کرنا ایک مشکل سٹیپ ہے، کیونکہ بیماری کی نوعیت ہی ایسی ہے. لیکن فیملی کے کرنے کے کام بیسیکلی یہ ہیں کہ فیملی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے، اپنے لوڈ ون کو انکریج کرے، اور اپنے لوڈ ون کو بجائے کہ آرڈرز دینے کے یا بہت لاڈ پیار سے یا پھر بہت ہی زیادہ غصے سے ڈرا دھمکا کے ڈیل کرنے کے بجائے پیشنٹ کے ساتھ ایک کمپیشنیٹ اپروچ کو اپنایا جائے. اور جو اینڈ پہ چونکہ ہم لوگوں نے بات کی ہے کہ کیا کام کرنے کے ہیں، تو انیبلنگ اور پرووکنگ کو بالکل ہی جو ہے وہ نکال دیا جائے اپنی اس اپروچ سے. تو پوائنٹ از یہ کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ ایز سون ایز پاسبل ڈیزیز کو روکا جا سکے، سمجھا جائے، روکا جائے، تاکہ جو پھر ایک کرائسس ایٹ ہینڈ ہو سکتا ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے اس کے چانسز کو منیمائز کر سکیں. یس. تو جو کرنے والے کام ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنے ڈاکٹر، اپنے کاؤنسلر، اپنے اسپیشلسٹ کی بات سنیں اور زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ریگارڈنگ دا ڈیزیز حاصل کریں تاکہ پیشنٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئے پیشنٹ کو مینیج کرنے میں آپ کو آسانی ہو. تو یہ پہلا کلپ تھا، پہلی ڈسکشن تھی. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد جو سیکنڈ کلپ ہے ریگارڈنگ گیمنگ ایڈکشن، اسکرین ایڈکشن، وہ دیکھیں گے اور اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے. جی. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. جی، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ اینڈ آج سنڈے اسپیشل. تو فرسٹ ٹاپک جو ڈسکس کیا ریگارڈنگ ایڈکشن اینڈ سائیکیٹرک ڈس آرڈرس کے کیا مسٹیکس آتی ہیں فیملی کی سائڈ سے، اور کس طرح جو مرض ہے، جو ڈیزیز ہے، وہ پروگریس کرتی رہتی ہے. نیکسٹ ٹاپک جو آج کے جو زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ کس طرح جو اسکرین ایڈکشن ہے، گیمنگ ایڈکشن ہے، اور یہ کیا ہے اور کس طرح لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے سوسائٹی میں، کس طرح اس کا رجحان زیادہ سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے سراؤنڈنگ میں. ہمارے لوڈ ونس جو فونز کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں اور ان کی اپنی لائف ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہاؤ ڈز دس ڈس آرڈر افیکٹ دیئر لائفس اینڈ ہاؤ کین دے مینیج اٹ. اسی کے متعلق ہم کلپ دیکھتے ہیں. کراچی سے ڈاکٹر طارق کرائیں اینڈ ڈاکٹر وجاہت ڈسکس کر رہے ہیں کہ وٹ از ایکچولی اسکرین ایڈکشن اینڈ گیمنگ ایڈکشن. تو جی، موبائل اینڈ اسکرین ایڈکشن. اور ابھی تک ہم نے یہ جانا کہ ایڈکشن کہاں پہ ہو جاتی ہے اور اس کے کیا مسائل آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے. بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر کوئی بچہ، کوئی ٹین ایجر اگر مسلسل موبائل کی دنیا میں اپنے آپ کو غرق کر لے تو اس کی زندگی میں اور اس کے اطراف میں کیا نقصانات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ عرصے پہلے ایک مدر میرے پاس آئی تھی اور ان کا بیٹا تھا 16 سال کا، اور وہ 16 سال کا بچہ مہینوں سے اپنے روم سے نہیں نکلا، اور وہاں پہ 24 گھنٹے اس کا اے سی چلتا رہتا تھا،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کوئی 3 اسکرینز تھیں جس میں کمپیوٹر کی اسکرین تھی, ایک اس کے موبائل کی اسکرین تھی اور اس کا گیم تھا, اور ہر وقت اس کے کانوں میں ہینڈ فریز لگے ہوئے ہوتے تھے یا اسپیکر جو ہوتے ہیں بڑے. اور یقین کریں ڈاکٹر صاحب, میں نے جب اس کو بچے کو ہوم وزٹ کیا, جب جا کے دیکھا تو وہ تو بات کرنے کے قابل ہی نہیں تھا. اس کو نہ بات کرنا آ رہی تھی, نہ اس کو کمیونیکیٹ کرنا آ رہا تھا, نہ وہ سن پا رہا تھا, بلکہ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہم اس سے بات کریں تو اس کو ہم تنگ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ آلریڈی اتنا انوالو تھا چیزوں میں کہ وہ ہمیں ایک بلی کی طرح سمجھ رہا تھا. ڈاکٹر یار ایسے ہی ہوتا ہے بالکل. آپ نے یہ بچے دیکھے ہوں گے اسپیشلی جو گیمز میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں, جی اگر آپ ان سے گیم لے بھی رہے تو ان کی ہینڈ موومنٹ سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ فیشیل ایکسپریشن, اگر آپ ہینڈ موومنٹ دیکھیں تو اسی میں ہی پری آکوپائے رہتے ہیں. دیکھیں آپ, صحیح بات, وہ اسی طرح ان کو جس طرح گیمز میں کھیل رہے ہوتے ہیں, بٹن دبا رہے ہوتے ہیں, ان کے ماؤسز چلا رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی بالکل امپلسز وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اس سے ہٹا بھی لیں پھر بھی وہ کنٹینیوسلی, اور بہت سارے آپ نے بالکل ٹھیک کہا, آج کل ہمارے پاس اوپیڈیز میں بھی ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں, مائیں لے کے آتی ہیں کہ وہ ان سے کوئی چیز لے لی اور کنٹینیوسلی وہ اسی کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں اور جاگے جا رہے ہیں, اوپر سے ڈرنکس لیتے ہیں, فزیو ڈرنکس پیتے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ میلز آتی رہتی ہیں, برگرز کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ مجھے یہ ایک سینیریو میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ جب میں اس کے روم میں گیا تو فزی ڈرنک کی بوٹلز خالی اور بھری ہوئی کی ایک دکان لگی ہوئی تھی, اور برگرز کے تھیلے پڑے ہوئے تھے جو خالی تھے. کئی اماں با اور ابا بھی کوئی انیبلنگ ہو رہی ہوگی سب کچھ, لیکن جو کنڈیشن میں نے دیکھی تو مجھے باقاعدہ لگا کہ یہ ایڈکشن کا یہ حال ہے, اور بچے کی یہاں ساری ڈرائینس ہوئی ہوئی, نہ نہانا نہ دھونا. تو کیا یہ سب کچھ ایڈکشن اور اسکرین کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایونچولی ہم نے جو نیا ٹرینڈ اڈاپٹ کر لیا, دیکھیں جو نیا ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے اس کے فوائد بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. بالکل, ہم نے فائدے اس کے کم یوز کیے اور نقصانات والی چیزوں میں ایریا میں زیادہ چلے گئے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ رو رہا ہے, چلیں اس کو موبائل دے دیں, یہ گیم کھیلنا شروع, کارٹون دیکھے گا. صحیح, ہم کارٹون سے اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں, آہستہ آہستہ گریجولی پھر وہ گیمز کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. جو آپ سینیریو بتا رہے ہیں اس حساب میں تو وہ بالکل کمیونیکیشن کے جو لیولز ہیں زیرو بھول چکا ہے, بالکل بھول چکا ہے کہ لوگوں سے روابط کیسے بنانے, کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. وہ تو 24 گھنٹے پری آکوپائے ہے اس کمپلسو بیہیویئر کے انڈر ہے, بالکل انڈر دا انفلوئنس ہے. جب آپ انڈر دا انفلوئنس اس کو وہ اسٹیمولیشن میں رہے گا تو آپ نے وہ ڈوپامین کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے, ریوارڈ سینٹرز کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے, تو اسی سے اس کو پلیئر مل رہا ہے, نئے نئے ٹاسک وہ اپنے حال کے لیے ڈیزائن کر رہا ہے. صحیح بات. اگر وہ ایڈولسنس والے گروپ میں ہے اور اس کا فرنٹل ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوا تو پھر وہ امپلسو والے بیہیویئرز آنا شروع ہو جائیں گے, اریٹیبلٹی آنا شروع ہو جائے گی, ٹینشن سپین کم ہو جائے گا, بالکل صحیح بات, ایموشنل ڈس ریگولیشن آ جائے گی, لمبک سسٹم اس کا اوور ایکٹیویٹڈ ہی رہے گا, اوور ایکٹیویٹڈ رہے گا, اور فرنٹل بہت اچھا کام نہیں کر سکے گا جب تک کہ اگر آپ ایموشنل ہائپر ایکٹیو رہتے ہیں. ایسے بچوں سے یا ایسے ٹینیجر سے جب آپ موبائل لیتے ہیں یا اسکرین لیتے ہیں تو وہ بیچ کی انڈرسٹینڈنگ لیول تو ہوتی ہی نہیں ہے سوائے بدتمیزی کے یا چیخو پکار کے. وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم آپ سے کچھ لے رہے تو کچھ کھانا کھا لو یا نہا لو بیٹھ کے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ اس سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ انتہائی نشئی طلب کے طور پہ جو کریونگ والے کنڈیشن میں ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. ہاں, تو دیٹ از بیسیکلی دا withdrawal symptoms نا, دیٹ دا ایکسپیرینس. اگر اتنا لمبا prolonged یوز ہے کسی ایسی چیز کا جو آپ کا ڈوپامین لیولس کو انکریز کر رہی ہے, تو دیٹ از بیسیکلی ایکٹنگ ایز اے سبسٹینس فار دیٹ پرٹیکولر پرسن. ٹھیک ہے, اب ایڈکشن تو ہم نے اس کو اسی وجہ سے کہا ہے نا کہ جب وہ چیز اس سے لی جاتی ہے فار اینی ریزن تو اس کے اندر یہ سمٹمس آنے شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل انگزائٹی آ گئی, اریٹیبلٹی آ گئی, کریونگ ہوتی ہے کہ مجھے اپنا موبائل کب واپس ملے گا. اور اگر ہم یہ جو PUBG کی بات کر رہے ہیں تو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ دیٹ ان 2019 ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ایک پراپر گیمنگ ڈس آرڈر کی ٹرمینالوجی سے اکنالج بھی کیا تھا دیٹ اٹ از اے پراپر ڈس آرڈر وچ شوڈ بی ریکگنائز, اٹ از اے پرابلم, اٹ از اے کنڈیشن وچ نیڈس ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, اور ہم نے تو بات کی دیٹ واز آئی گیس ود دا کنٹیکسٹ آف میلز. ہماری کمیونٹی میں آئی ہیو سین پیشنٹس ہو کم ٹو می ان دا OPD اینڈ ہم نے ایسی کافی چیزیں اپنی نیوز میں بھی سنی ہوں گی کہ بہت کم عمر لڑکیوں کو ہم جب فون یوز دے دیتے ہیں, اسپیشلی ہو آر ناٹ, جن کا پری فرنٹل کارٹیکس صحیح سے ڈیولپ نہیں ہوا, جیسے ڈاکٹر طارق نے کہا, ان کا امپلس کنٹرول اتنا اچھا سے ڈیولپ نہیں ہوا, ڈیسیشن میکنگ صحیح نہیں ہے. ان آر کمیونٹی
that becomes very dangerous. Because PUBG में जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है, जब मैंने असेसमेंट ली, तो यू आर एबल टू कनेक्ट टू स्ट्रेंजर्स एज वेल. तो वो स्ट्रेंजर्स फिर इस चीज का फायदा उठाते हैं, दे ल्योर यू आउट, और फिर ये मल्टीपल ऐसी चीजों को भी लीड कर सकता है. फॉर एग्जांपल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने सिवियर हो जाते हैं. हमने अक्सर न्यूज में देखा है कि लड़कियां पबजी खेलते खेलते घरों से निकल गई, बिल्कुल बिल्कुल गलत हाथों में पड़ गई. आपको अगर याद हो कुछ अरसे पहले जिससे हमें बड़ा टीवी न्यूज वालों ने इनवाइट किया था साइकाइट्रिस्ट, एक वेल करके ब्लू वेल करके गेम आया था जिसमें वो सुसाइड करवा देते थे लड़कियों को, और वो राउंड 1 राउंड 2 करके आखिर पे वो आखिरी ये राउंड्स होते थे कि अब तुम्हें गैलरी में जाके खड़े होना है, फिर राउंड 1 को तुम क्लिक करोगी तो फिर तो हम बोलेंगे कि तुम्हें अब कूदना है, वो लोग कूद भी गए. तो ये सब स्क्रीन की वजह से ही हुआ है ना. इतने डायर कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस चीज के, और ये तो हम सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल एंड फिजिकल इम्प्लीकेशंस, बट द कॉन्सिक्वेंसेस आर मच मोर सिवियर देन दैट, स्पेशली यंग चिल्ड्रन में अनसुपरवाइज इस्तेमाल ऑफ स्मार्टफोन. बिकॉज रिसेंटली अभी एक बिल पास हुआ है which forbids parents to give phones to their children if they are below the age of 13. 13 से कम उम्र पे तो आपने पर्सनल फोन देना ही नहीं है, and I believe it's a very right move. It should be implicated here as well. मुझे तो लगता है कि 18 तक स्मार्टफोन ना दें, वो सिंपल फोन देते हैं जिसमें जो पर्पस है, कहाँ हो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं इतनी देर में आ जाऊंगा, वो जो हमारे नोकिया के एक फोन होते थे. लेकिन ये 13 साल के बाद भी मुझे लगता है थोड़ा वर्नेबल ही है, लेकिन चलो इट्स बेटर देन नथिंग. ये बात भी है, बिल्कुल. ऐसे डॉक्टर साहब टीनेजर्स क्यों इतना शिकार हो जाते हैं? सवाल तो आप जवाब आपने पहले भी दे दिया था, लेकिन फिर भी ये मैं सवाल करूंगा टीनेजर्स के ऊपर फोकस करके कि ये लोग इतनी जल्दी क्यों इतने मोबाइल के दीवाने हो जाते हैं कि राह चलते ही टकरा भी जाते हैं, कहीं गिर भी जाते हैं और मोबाइल हाथ से नहीं छोड़ रहे होते. अभी मैंने कुछ अर्से पहले एक वीडियो देखी कि खातून तो नहीं, टीनेजर लड़की काम यूं करती हुई जा रही है तो वो मोबाइल देखते 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 सीढ़ियों से नीचे गिर गई. ऐसा ही है ना. देखो उनका फोकस जो है उस वक्त उस टास्क की पे होता है. वो जो चीज कर रहे होते हैं वो बेसिकली या तो वो कोई गेम में इन्वॉल्व होते हैं, वो गेम जो है रिवॉर्ड बेस्ड होती है, उन्होंने कोई टारगेट अचीव करना होता है, उस टारगेट के अगेंस्ट उनको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल रहे होते हैं. उस पॉइंट्स के एंड में कुछ ना कुछ अचीवमेंट उनको हासिल हो रही होती है. उस अचीवमेंट में को ट्रैक करने के लिए हम एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हैं कि वो फ्यूचर में भी चीजें करते रहते हैं. सही. ताकि वो अपने आप को एनहांस करते रहे, अपनी कैपेसिटी को इंसान इसी वो अनरियलिस्टिक गोल जिंदगी में बनाना शुरू कर देते हैं. सही. वो अनरियलिस्टिक गोल जब फिर उनकी नेचुरल लाइफ में पूरे नहीं होते तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर वो दूसरे मीन्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और लोगों से कंपेयर करते हैं अपने को. जैसे हमने पहले भी बात की कि इस एज के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, हाईली वल्नरेबल होते हैं, क्यूरियस होते हैं, और क्योंकि वो डेवलपमेंट वाले फेज से गुजर रहे होते हैं, फ्रंटल डेवलप नहीं हुआ होता है, तो डोपामीन भी उनका इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत लो थ्रेशोल्ड पे होता है. जब वो एकदम अपना थ्रेशोल्ड बढ़ा लेते हैं तो उसकी चीजें चेंज होना शुरू हो जाती है. सही. फोकस भी चेंज हो जाता है, और उनको अगर ये चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर दे तो वो अपने पीयर ग्रुप्स को फिर बुलिंग के तौर पे भी यूज करते हैं. ओके. उससे वो लोग हेट और एग्रेशन वाला एक एलिमेंट डेवलप कर लेते हैं और रिवेंज वाले एक सिनेरियो में आ जाते हैं कि हर वक्त वो फाइट वाले उनको इस्तेमाल करते हुए वो हर दफा लड़ने की मारने के लिए तैयार रहते हैं और अपने उस चीज को अचीव करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं. और इवेंचुअली वो इसी तरह सोशल मीडिया के जरिए ट्रैप भी हो जाते हैं बहुत सारी बुरी चीजों में. अच्छा, ये जो आपने बात बताई ट्रैप सिर्फ हम इसमें नहीं होते, बल्कि मैंने देखा है कि ट्रैप अगर हम मुसलसल स्क्रीन एडिक्शन पे टीनेजर्स जा रहे हैं तो उनके साथ उनका खाना पीना भी वैसी मैचिंग का बनना शुरू हो जाता है. मिसाल के तौर पे कि वो बहुत ज्यादा अजीबोगरीब बिंज ईटिंग करना शुरू कर दें. ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है. मैंने देखा बड़े बड़े सॉफ्ट ड्रिंक्स लेके बैठ जाएंगे और वो पूरे सारी ड्रिंक्स पी जाते हैं बैठे बैठे, नींदें उनकी खराब हो जाएंगी और कहीं ना कहीं फिर वो इस किस्म की स्मोकिंग में भी चले जाते हैं, जिसको कैनबिस कह लें आप या और कोई ड्रग कह लें. मैंने देखा कि यहाँ कुछ गेमिंग जोन्स है, बाकायदा बिल्डिंग्स बनी हुई है, और जब वो गेम खेलने अंदर जाते हैं तो वो अपने साथ नशे की चीज भी लेके जाते हैं.
तो ये कोलैबोरेशन क्या है? वो कोलैबोरेशन इसलिए है कि आपका स्टेमिना है ना किसी चीज को करने का, वो स्टेमिना कुछ पीरियड्स के बाद तो खत्म हो जाता है आपका। सही। जब वो स्टेमिना आपका खत्म होता है, टेंशन कंसंट्रेशन खत्म होना शुरू होती है, तो फिर आपको कोई ऐसा स्टिमुलेशन चाहिए जो आपको अटेंटिव रखे। तो वो उस रिप्लेसमेंट के लिए आपको कई स्टिमुलेंट इफेक्ट वाली ड्रग चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए। तो फिर या तो वो स्ट्रिंग का सहारा लेना शुरू करते हैं, निकोटीन का सहारा लेना शुरू करते हैं, ग्रेजुअली फिर वो अचीव नहीं कर पाते, तो फिर दूसरी ड्रग्स के हार्ड कोर ड्रग्स की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो डोपामिन बढ़ता है। तो फिर उनको थोड़ा अटेंशन कंसंट्रेशन उनकी बेहतर होना शुरू होती है, तो फिर इस तरह डिफरेंट स्टिमुलेंट की तरफ वो तो ये जी वेलकम बैक। तो अभी हमने देखा कि डॉक्टर तारिक कराई एंड डॉक्टर वजाहत एक्सप्लेन कर रहे थे कि फ़ोन जो स्क्रीन एडिक्शन है और गेमिंग एडिक्शन कैसे रिलेट करती है, क्या डेफिनेशन है। तो उसी को दोबारा से मैं अगर रिट्रेट कर दूं कि जो स्क्रीन एडिक्शन है इट इज़ द एक्सेसिव, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा कंपल्सिव एंड अनकंट्रोलेबल यूज़ ऑफ स्क्रीन, जो फ़ोन के साथ हो सकता है, लैपटॉप के साथ हो सकता है, टीवी के साथ हो सकता है, जो वीडियो गेम्स हैं उनके साथ हो सकता है। और इसके अंदर ये है कि इसकी वजह से आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो इम्पेयर हो रही है, मतलब कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, सोशल या स्पिरिचुअल हेल्थ, जो 4 डोमेन्स होते हैं हेल्थ के, उनमें से कोई ना कोई जो डोमेन है वो अफेक्ट हो रहा है। और इसके अलावा कि जब आप कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फेस करने पड़ रहे हैं, तो तब भी ये एक्शन जो स्क्रीन टाइम है, जो गेमिंग के रिगार्डिंग है, वो तब भी स्टॉप नहीं हो रहा, उसकी लिमिट इंक्रीज़ ही हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि किसी और एडिक्शन में होता है, जैसे ड्रग एडिक्शन में होता है कि यूजुअली स्टार्ट में जो अमाउंट, जो डोज़ आपको हिट दे रही होती है, बस दे रही होती है, वो विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी टॉलरेंस और डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा अमाउंट यूटिलाइज़ करनी पड़ती है, इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसी तरह स्क्रीन एडिक्शन में, गेमिंग एडिक्शन में भी यही होता है कि जब एक पेशेंट इस बीमारी के अंदर फंस जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ उसका जो स्क्रीन टाइम है वो इंक्रीज़ की तरफ ही जाता है, उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है टू अचीव दैट हाई, टू अचीव दैट रिलीफ। तो डॉक्टर आयशा से हम जानते हैं कि और कैसे ये बीमारी प्रेजेंट करती है, इसके पीछे क्या बेसिस है, किस तरह जो हमारा रिवॉर्ड पाथवे है वो हाईजैक हो जाता है, और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इसकी। जी डॉक्टर अहमद, बेसिकली जब हम ये स्क्रीन एडिक्शन या मोबाइल फ़ोन्स का जो एक्सेसिव यूज़ है या गेम्स जो हैं रिपीटेटिवली खेलना, इसकी बात करते हैं, तो एडिक्शन बेसिकली सिर्फ केमिकल एडिक्शन नहीं होती। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास अक्सर फैमिलीज़ जो हैं वो जब आती हैं और पेशेंट से बात की जाती है और फिर उनके कोई ना कोई एडिक्टिव पैटर्न्स को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर उधर पेशेंट और फैमिली का भी सवाल होता है कि अच्छा नहीं, हम तो इधर सिर्फ इस नशे के इस्तेमाल की वजह से आए थे। तो एडिक्शन बेसिकली केमिकल और नॉन केमिकल या फिर बिहेवियरल दोनों ही फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। अब जो नॉन केमिकल या बिहेवियर एडिक्शन है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे आसपास प्रेजेंट होती हैं। जिस तरह कुछ लोग वर्कोहलिक्स होते हैं कि उनको हर टाइम जो है वो सिर्फ काम ही सूझ रहा होता है, और अगर वो किसी दिन कोई या किस टाइम पे काम नहीं कर रहे तो वो बड़ी ही एक बेचैनी की स्टेट में होते हैं। इसी तरह जिम की एडिक्शन होती है। बिल्कुल। फिर गैम्बलिंग जो है वो बहुत एक कॉमनली परसिस्टेंट जो है हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है एज अ फॉर्म ऑफ नॉन केमिकल एडिक्शन। अब जो एक एडिक्शन नई आ रही है और बहुत ज़्यादा ही इसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं, दैट इज़ स्क्रीन एडिक्शन, फ़ोन एडिक्शन, यहाँ पे गेमिंग एडिक्शन। बेसिकली गेम्स जो हैं वो इस तरह से डिज़ाइंड होती हैं कि वो जाके हमारे रिवॉर्ड पाथवे पे एक्ट करते हैं। जब भी हम जो है वो गेम हम वो लेवल क्लियर कर लेते हैं या कोई जो भी हमारा टारगेट होता है उसको अचीव कर लेते हैं, तो वहाँ पे एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट की वजह से डोपामीन जो है बेसिकली उसका लेवल रेज होता है। अब चूंकि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें देती है तो उसकी वजह से वो रिपीटिटिवली हम उसी काम के पीछे पड़ जाते हैं कि हमें जो है वो एक ऑब्सेशन हो गई इस ख्याल से कि अच्छा हमारे डोपामीन सर्च जो है वो आएगी जब हम इस गेम के ये वाले लेवल्स जो हैं या ये वाला टारगेट जो है उसको क्लियर कर लेंगे या अचीव कर लेंगे। और वो चूंकि एक बज़ की फॉर्म में फ़ील होती है कि एकदम से आई और एकदम से चली भी गई, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, तो फिर कंपल्शन होती है टू रिपीट दैट थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इसको प्रिवेंट किया जाए
کیونکہ ہماری اپنی سوسائٹی میں ایون کہ میری اپنی فیملی میں بھی اگر میں بات کروں تو آئی فیل کہ جو گیمنگ ایڈکشن ہے اسپیشلی آج کل کے چھوٹے بچوں میں وہ بہت زیادہ ہی ایگزسٹ کر رہی ہے کہ وہ ہر ٹائم جو ہے صرف ان کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, ان کی نظریں صرف فون کی اسکرین پہ ہوتی ہیں, کھانا پینا سب کچھ جو ہے وہ بس فون کے آدھا دھیان فون کی طرف ہے اور بالکل بھی جو دھیان وہ نہیں ہوتا دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف. تو پیرنٹس کا یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ پہلے سے ہی باؤنڈری سیٹ کی جائیں ریگارڈنگ اسکرین ٹائم یا ریگارڈنگ یہ کہ فری ٹائم میں یا لیئر ٹائم میں کس طرح سے اس کو اسپینڈ کرنا ہے. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم اسکرین یا گیمس کمپیوٹر لیپ ٹاپس کو ایلیمینیٹ کر دیں, پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس کو بیلنس طریقے سے استعمال کریں, کیونکہ آبویسلی ایک اچھی بیلنسڈ ہیلدی لائف کے لیے فن اور ریلیکسیشن اتنی ہی ضروری ہے جتنا کام یا پڑھنا. تو جو گیمنگ یا جو بھی کمپیوٹر کا ٹائم ہے یا اسکرین کا ٹائم ہے اس کو جو ہے وہ آلریڈی جو ہے اس کو فکس کیا جائے کہ اچھا اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک آپ کھیل سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی باؤنڈری یہ ہے کہ بس اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ایک ٹارگیٹ یا اسکیجول یا ایک باؤنڈری سیٹ کی جائے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ نان آن لائن ایکٹیویٹیز میں بھی بچوں کو انگیج کیا جائے. اب چونکہ آج کل پیرنٹس یا ایک اوور آل ٹرینڈ ہی یہ ہے کہ ایوری بڈی از آن دا گو آل دا ٹائم, تو اس طرح سے وہ ان کا ڈیو ٹائم بچوں کو ملتا ہی نہیں ہے. اب میں نے خود اکثر اتنے پیرنٹس دیکھے ہیں کہ چونکہ بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو وہ فون پکڑا دیتے ہیں کہ اچھا چلو اس بہانے کھانا تو کھا لے گا. ٹھیک ہے, اور پھر بچے کو چونکہ کوئی ہوش نہیں ہوتی ہے فون دیکھتے ہوئے تو پھر وہ ساتھ کھانا بھی تھوڑا بہت کھا ہی لیتا ہے. تو بچے کے ساتھ ایکٹیولی انگیج ہوا جائے رادر دین کہ اس ٹائم کو جو ہے بچانے کے لیے ہم بچے کو فون یا کمپیوٹر کے آگے بٹھا دیں. اچھا, اب اگر ایک کوئی بچہ جو ہے وہ اس گیمنگ ایڈکشن میں یا اسکرین ایڈکشن میں انوالو ہو گیا ہے تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی آسان ہے اگر ہم دیکھیں گے کہ اس کے ڈفرینٹ پیراڈائمز آف لائف جو ہیں, جس میں بھی آپ نے بتایا کہ 4 فنکشنل ایریاز ہوتے ہیں, اگر ہم ان پہ گو تھرو کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ اچھا آیا کہ یہ ایک ہیبٹ ہے یا یہ ایڈکشن ہے. اب اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی نان کیمیکل ایڈکشنس کی وجہ سے جو ہیں ان کا جاب لاس ہو رہا ہوتا ہے, ان کے آپس میں انٹرپرسنل ریلیشن شپس افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ان کے انگزائٹی یا ڈپریشن جو ہے یا جو آلریڈی کوئی اگر موڈ ڈس آرڈر ایگزسٹ کر رہا ہے تو وہ مزید ورسن ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں کہ ڈفرینٹ پیراڈائمز آف لائف میں اس اسپیسیفک پرسن کی کیا پرفارمنس ہے تو اس کو بڑے ایزیلی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسٹیڈ آف شیمنگ دا ادر پرسن, ٹھیک ہے, تو اس کو بتایا جائے کہ دس از اے فارم آف نان کیمیکل ایڈکشن بیسیکلی. ٹھیک ہے, اینڈ آبویسلی اٹ نیڈز ہیلپ. اس کو صرف جو ہے وہ ایک دم سے اگر ہم کہہ دیں کہ اچھا آج سے تمہارا کمپیوٹر بند, آج سے تمہارا فون بند, تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ کام نہیں کرے گی. بیسکلی ان 2018 WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ریکگنائز کیا تھا ایز اے ڈس آرڈر, اینڈ ان 2022 اس کو ICD-11 میں کریکٹرائز بھی کیا گیا کہ اٹ از اے پارٹ آف اے ڈس آرڈر, اور اس کے اندر وہی برین چینجز ہو رہے ہوتے ہیں جو کسی ڈرگ کسی سبسٹانس ایڈکشن کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل, تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل آئیڈینٹیفائی کر کے پیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اسرٹیولی اور ایک اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کیا جائے, اور پھر جو ہے وہ ریئلسٹک گولز رکھے جائیں. اب جس طرح اگر ایک بندہ 10 گھنٹے کھیلتا ہے روزانہ, تو اگر آپ اس کو اگلے دن ہی کہیں گے کہ اچھا جی اب بالکل ختم ہے, تو دیٹ از ناٹ پاسبل فار ہیم. تو یہ ہے کہ ہی ول گو تھرو دا سیم ودرولز جو ایک ڈرگ ایبیوز کا ڈرگ ایڈکشن کا پیشنٹ جاتا ہے, کہ اس کو بھی وہی شیکس ہوں گے, ٹریمرز ہوں گے, اس سے بیٹھا نہیں جائے گا, انگزائٹی بہت زیادہ ہوگی اور فرسٹریشن بہت زیادہ بلڈ اپ ہوگی, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مزید ڈسفنکشنالٹی آئے گی لائف میں. تو اس کو جو ہے وہ بڑے ایک ٹارگیٹڈ طریقے سے اور ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کو کٹ ڈاؤن کریں. ایون کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے بھی جو ریکگنائزڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ CBT اور بیہیویئرل ٹیکنیکس ہی ہیں کہ ان سے پہلے بات کی جائے, ان کے اندر ڈسکرپنسی بنائی جائے کہ کس طرح گیمنگ کی وجہ سے یا اسکرین ٹائم کی وجہ سے ان کی لائف ڈس فنکشنل ہو گئی ہے, اور اس کو ریزولو کرنے کے لیے کیا ایفیکٹس لے کے آ سکتے ہیں, کیا چینجز وہ لے کے آ سکتے ہیں
جس کو وہ اوور دا پیسج آف ٹائم امپلیمنٹ کریں گے وہ. بالکل. اور میں بس ایک آخری پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس چیز کے ساتھ ساتھ اس کے یہ ایک ایڈکشن اب آ چکی ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو بیسیکلی کی رسک فیکٹرز تھے یا وہ مین وجوہات جس کی وجہ سے کوئی بھی جو ہے ایڈکشن کی طرف جاتا ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. ایگزیکٹلی, انڈر لائن کازیٹیو فیکٹرز. اب جس طرح اکثر لوگ جو ہیں چونکہ ان کے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں ہوتا, فار ایگزامپل ایک ہیلدی سوشل سرکل نہیں ہے ان کے پاس, یا ایک انگزائٹی اور اسٹریس ہے اور اس سے اسکیپ کے لیے جو ہے وہ بیسیکلی اسکرین ٹائم یا کمپیوٹر پہ گیمس کھیلنا اسٹارٹ کرتا ہے, اور پھر جو ہے دیٹ الٹیمیٹلی لیڈس ٹو نان کیمیکل ایڈکشن ان اے لانگر رن. تو انڈر لائن کازیٹیو فیکٹرس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے. بالکل. جس کے اندر رسک فیکٹرز کچھ ڈپریشن کے ہیں, انگزائٹی ڈس آرڈرز کے ہیں, کچھ پرسنالٹی ڈس آرڈرز بھی ایسے ہیں کہ جن کے اندر پیشنٹ, جس کے اندر پرسن جو ہے وہ انسٹیڈ آف سوشلائزنگ پریفر کرتا ہے کہ اکیلے ہی رہے, اور جو گیمنگ ہے وہ اس میں ہیلپ انہیں کرتی ہے. تو انیشلی وہ کسی ہیلپ کی طرف کی وجہ سے ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, لیکن اگر یہ ڈس آرڈر بن جائے تو اس کو جو ڈیل کرنا ہے, اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. تو ہوپ فلی آج کے شو سے آڈینس نے ضرور سیکھا ہوگا. جو 2 ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے کہ کیا میجر مسٹیکس ہوتی ہیں فیملی کی سائڈ سے, انیبلنگ, پرووکنگ اور کنٹرول سیکنگ کرنا, پولیسنگ کرنا پیشنٹ کی, جس کی وجہ سے ڈیزیز کو کوئی ہیلپ نہیں ملتی بلکہ خرابی کی طرف ہی چلتی ہے. سیکنڈ ٹاپک کہ اسکرین ایڈکشن اینڈ فون ایڈکشن ان دس ڈیجیٹل ایج, جہاں پہ سب کا زیادہ تر کام فون کے ساتھ ہی, اسکرین کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم نے ان 2 ڈس آرڈرس کو ریکگنائز کرنا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اگر یہ ہماری فنکشنالٹی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, ڈس فنکشنل بنا رہے ہیں ہماری لائف کو, تو ان کے لیے بھی ہیلپ اتنی ہی ضروری ہے جتنی باقی بیماریوں کے لیے ہے. اور اگر کوئی آپ کا کوسچن ہو, کوئی کوئری ابھی بھی رہ گئی ہو, کوئی آپ کی طرف سے انپٹ ہو, تو ضرور شیئر کریں ہمارے لائیو فیس بک, لائیو یوٹیوب چینل پہ, تاکہ ہم آپ کے کمنٹس کو, آپ کے کوسچنس کو, آپ کے انپٹس کو اپنے شو کا پارٹ بنائیں. تو ابھی کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.